पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान आज FIA साइबर क्राइम विंग में पेश हुए हैं और उन पर एक मुकदमा था तौहीन IG का। लो जी, पता नहीं किहड़ी तौहीन इत्थे निकल रही है साडे कोल। उसका एक मुकदमा था इमरान रियाज खान पर। एक ट्वीट था, उस पर मोहम्मद अली भट्ट साहब नामी को DSP हैं, उनकी मुद्दयत में ये पर्चा दर्ज हुआ था और उसमें इमरान रियाज खान आज अदालत में पेश हुए हैं, FIA के सामने पेश हुए हैं, जिसमें इमरान रियाज खान ने वहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, लेकिन सामने जो मुतासरा फरीक था उसमें से कोई भी मौजूद नहीं था। तो ज़ाहिर है इमरान रियाज खान ने से जो सवालात किए गए उन्होंने उनका जवाब दिया। और इमरान रियाज खान के वकील मियाँ अली अशफाक का कहना है कि कुछ लोगों से इमरान रियाज खान का बोलना अच्छा नहीं लग रहा था और शायद वो इमरान रियाज खान का बात करना भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब हैरत ये है कि इमरान रियाज खान का चुप रहना, इमरान रियाज खान का मुस्कुराना भी बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। इस केस की तफसीलात क्या है, इसके लिए पहले ज़रा अली अशफाक की बात सुन लें, फिर उसके बाद हम आपसे थोड़ी बात करते हैं। मियां साहब, आज FIA में आपकी पेशी थी, क्या सवालात हुए, क्या जवाब दिए आपकी तरफ से आपके मुवक्किल ने? आपको पता है कि इमरान रियाज खान इस वक्त जो है वो अभी रिकवरी फेज में है, तो इमरान रियाज में बमुश्किल जितना भी जो है वो उसकी स्पीच इंप्रूव हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए जितने सवालात जो हैं वो FIA ने ये जो एक जैली मुकदमा मोहम्मद अली भट्ट नामी कोई DSP है जिसने विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, विदाउट एनी लोकस स्टैंडाई ये मौजूदा IG पंजाब साहब के कहने पे दर्ज कराया है। और उन हालात में जब इमरान रियाज जो हैं वो आप जानते हैं कि किस सतह पर अगवा थे, और इमरान का अगवा का मुकदमा भी जो है वो अभी पेंडिंग है, और उसमें इमरान के वालिद साहब ने IG पंजाब को अपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ततम्मे बयान में नामजद भी किया हुआ बतौर मुलजिम। तो हम तो इसको ये देखते हैं कि ये पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी का स्कोर सेटल करने के लिए उस वक्त जब इमरान रियाज पूरे मुल्क को पता है कि वो उसकी इलीगल अबडक्शन हुई है और उस दौरान ये मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है, तो इस पर तौहीन IG पंजाब पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मैं आपको अभी, चूँकि हमने आज उनसे पूछा कि आपने मुकदमा तो दर्ज कर दिया लेकिन हमें मटीरियल बताएं, वो मवाद बताएं कि क्या ऐसा मवाद है जिसकी बुनियाद आपने इस मुकदमे को अपना रखी है। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि इमरान रियाज की 16 मार्च की ट्वीट है, और आप जानते हैं कि इमरान रियाज को 16 मार्च को ही एक नोटिस जो है वो आ गया था, और दूसरा नोटिस इमरान रियाज जिस वक्त अगवा थे उस दौरान जो है ईद से पहले आया, जिसमें कहा गया 26 जून को इमरान पेश हो, जबकि पूरे मुल्क को पता है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में इमरान की रिकवरी की पिटिशन जो है इलीगल अबडक्शन से वो भी पेंडिंग थी, और इमरान के अगवा का भी मुकदमा था, और FIA ने 26 जून को जो है वो नोटिस दिया। और आप जानते हैं कि इमरान रियाज अपने घर में 25 सितंबर को जो है वो बखैरियत जो है वो की मुमकिन हो सकी है पाकिस्तान की आला अदालतों की इंटरवेंशन पे। अब आपने इस वक्त देखा कि हम जूं ही इमरान की हालत थोड़ी सी बेहतर आई और हमें वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का इदराक था कि एक मुकदमा FIA ने जैली, झूठा और मनगढ़ंत जो है अपनी मर्जी की तशरीहात, अपनी मर्जी की मंतकें घड़ के जो है वो बगैर किसी बुनियाद के दर्ज किया है। उसमें इमरान रियाज की ट्वीट है जिसमें किसी खातून ने कोई वीडियो अपलोड की, और वो वीडियो भी जो है वो FIA से हमने पूछा कि दिखाएं वो वीडियो कहाँ पे है जिसकी बुनियाद पे आपने मुकदमा दर्ज किया। तो जब उन्होंने वो वीडियो ओपन किया, खातून ने वो वीडियो अपलोड की थी, तो वो भी डिलीट हो गई हुई है। तो हमने कहा कि आपने जिस DSP ने आपको ये तहरीर दी उससे आपने बुनियादी मवाद भी जो है वो इकट्ठा नहीं किया टू सेट अप द बेसिस ऑफ एनी एलिगेशन, यानी कि आपने किसी इल्ज़ाम की बुनियाद रखनी थी किसी मवाद की रोशनी में, तो वो मवाद ही जो है वो मौजूद नहीं है कि वो जिन साहिबा ने वो अपलोड किया था, जिसमें बाद में IG पंजाब के ऑफिस की तरफ से एक वजाहती जो है वो बयान आया, और उस बयान के ऊपर मैंने भी एक कोट ट्वीट जो है वो बतौर मियां अली अशफाक मेरे अकाउंट से
وہ وضاحتی بیان کے اوپر اس وقت ہی دے دی گئی تھی 16 مارچ کو. آپ نے جو وضاحتی بیان دیا عمران ریاض نے تو 16 مارچ کو نہیں, میری شامل تفتیش نہیں کرتے, وہ اس لیے نہیں کرتے مجھے شامل تفتیش بیکاز آئی جی پنجاب کے آفس کی طرف سے جو 16 مارچ کو عمران کی ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ آئی تھی, اس کوٹ ٹویٹ کے اوپر میں نے کوٹ ٹویٹ کی تھی کہ اسی وقت ہی کہہ دیا تھا 16 مارچ کو کہ آپ اس مواد کو جو عمران نے اپلوڈ کیا قانون کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے, سیاسی آنکھ سے دیکھ رہے. تو سیاسی آنکھ سے دیکھیں گے تو شرارت کرتے ہوئے جس طرح کی مرضی چاہے منفی اور جعلی قسم کی تشریح کسی بھی بات کی کر لیں, اور اس میں ایک لائن جو ہے وہ عمران کی ٹویٹ میں اس ویڈیو کے اوپر جو خاتون نے اپلوڈ کی ہے لکھی ہوئی ہے دشمن کو مارنے کی ترغیب دیتے ہوئے. تو ہمارا ان کے سامنے جو ہے وہ سبمیشن یہی تھی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ کی جو آپ نے ہم پر دفعات جو ہے وہ لگائی ہے جس کے تحت بنی ہے, کیا یہ کہنا دشمن کو مارنے کی ترغیب دیتے ہوئے اور خاص کر جو آئی جی پنجاب کے آفس کی طرف سے وضاحتی بیان میں ٹویٹ جو ہے جو انہوں نے ویڈیو کہا کہ یہ کوئی اوریجنل ویڈیو ہے جس کی ممکنہ طور پر آلٹریشن کسی خاتون نے کر کے اپلوڈ کی تھی, تو خاتون جو ہے وہ ممکنہ طور پر اگر کوئی آلٹریشن ہوئی ہے کسی ویڈیو کی تو اس کی ذمہ دار جو ہے ٹھہرائی جا سکتی ہے, نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے خاتون کی مس ریپرزنٹیشن پہ اسی ایک سارے مٹیریل پہ اپنی اپنی جو ہے وہ کوئی اوپینین جو ہے وہ فارمیشن کی ہے, وہ اس چیز کے ذمہ دار کسی صورت نہیں ہو سکتے. نمبر 1 اور نمبر 2, اگر آپ عمران ریاض کی جو کوٹ ٹویٹ ہے جس میں عمران نے لکھا ہے دشمن کو مارنے کی ترغیب دیتے ہوئے کو بھی پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ کی روشنی میں دیکھ لیں تو کسی قسم کا اس مقدمے میں کوئی جرم سرزد ہونا جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. تو ہماری استدعا جو ہے وہ یہی تھی ایف آئی اے سے کہ ہم نے عمران کا ابتدائی بیان جو ہے ریکارڈ کرایا, ان کے مفصل جو ہے ڈیٹیل انویسٹیگیشن سیشن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جس میں عمران سے جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں اس کا مفصل جو ہے وہ ہم نے جواب دیا ہے, اور ہماری کم از کم جو ہے وہ امپریشن یہی نظر آتا ہے اس وقت تک تا وقت کوئی نئی جو ہیں ہدایات ان کو ایسی اتھارٹی کے نہ ہوں جو آج بھی عمران ریاض کو وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں. ہمارا امپریشن یہی ہے کہ ہم نے ایف آئی اے کو ان حقائق کی روشنی میں, اس مواد کی روشنی میں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, جو انہوں نے لیا ہی نہیں ہے, یعنی کہ انہوں نے ثبوت جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج کر کے ہمیں طلب کیا ہے وہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, اور باوجود اس کے جتنے باقی سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز یا فیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان تمام کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے تو ہمارے خلاف کسی حد تک مقدمہ بنتا ہی نہ ہے. تو ہمارا امپریشن یہی ہے کہ ایف آئی اے کے افسران کو ہم مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس مزید کسی قسم کے کوئی جو ہے وہ ایسے سوالات نہ تھے جس سے ہمیں یہ تاثر ملتا کہ ہم ان کو مطمئن نہیں کر پائے. تو میں نے آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی آج بھی کوئی اتھارٹی ہو جو عمران ریاض کو مسلسل وکٹمائز کرنا چاہتی ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یہ لازمی طور پر سمجھ آتا ہے کہ یہ ان کو عدالت میں آ کے واضح طور پر بیان کرنا چاہیے کہ ان کو عمران ریاض کی گرفتاری جو ہے وہ اس کیس میں ریکوائرڈ نہیں ہے اور عمران ریاض اس کیس میں بے گناہ ہے. اگر کوئی ایسا بیان دیتے ہیں تو پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے بیان کی روشنی میں ہم نے ضمانت کو عدالت سے کنفرم کرانا ہے یا ہم نے اپنی ضمانت جو ہے وہ وڈرا کرنی ہے. جی, تو یہ عمران ریاض خان کے وکیل میاں علی اشفاق ہے جنہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور کچھ اندر کی صورتحال بتائی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. میاں علی اشفاق کا کہنا ہے کہ عمران ریاض خان کو مسلسل وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور خدا نہ کرے انہیں ابھی بھی شبہ ہے کہ کچھ ایسی قوتیں, کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ابھی بھی عمران ریاض خان کے خلاف کارروائی کروانا چاہتی ہیں, اور انہیں اس بات کا شبہ ہے کہ شاید ہمارے خلاف پھر کوئی ایسی کارروائی نہ کر دی جائے. عمران ریاض خان کی خاموشی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. تو کیا کہا میاں علی اشفاق نے کہ عمران ریاض خان کیوں چپ ہے, کتنے عرصے بعد عمران ریاض خان بات کریں گے, ذرا یہ ان کے وکیل کی زبانی سن لیجئے. جہاں تک عمران ریاض کا سوال ہے تو میں نے پہلے بھی عدالت میں بھی واضح کیا تھا, آج بھی ہم آپ کو واضح کرتے چلیں کہ عمران ریاض سے نارمل پروسیس کسی عام حالات میں ایسے سینیریو میں کسی شخص کو اس کی ریکوری کا پیریڈ ریکوائرڈ ہے اس سے پاسن کر رہا ہے, اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آگے بھی کہا ہے کون کیا پیغام دیتا ہے, کون کیا سوچتا ہے, کون کیا سوچنا چاہتا ہے, کون ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم کسی سے تابعدار یا فرما بردار یا کسی کی اوبیڈینس میں نہیں ہے. ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں, ہماری اپنی فری تھنکنگ ہے, ہماری اپنی فری اسپیچ ہے. ہم ایک آزاد ملک میں آزاد شہری وہ رہتے ہیں. ہم اپنی جب صحافتی ذمہ داریاں
اپنی ریکوری کے بعد شروع کرنے کا وقت آئے گا کریں گے. ایسی چیزیں ماضی میں دیکھی ہیں, دیکھ چکے ہیں, بھگت لی ہیں اور بھگت چکے ہیں. آئندہ بھی جو ہے اگر کسی نے ہماری فیئر جو ہے وہ جرنلزم پہ ہمیں فردر وکٹمائز کرنے کی کوشش کی, اس کو بھی ہم فیس کریں گے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کوئی ایسا امپریشن جو ہے وہ نیگیٹو اگر ہمارے پہ امپوز کرنے کی کوشش کی بھی جاتی ہے تو ہم اس کو خاطر خواہ میں نہیں جاتے, اور ہم ایک روٹینلی نارمل طریقے سے جو ہے پروسیڈ کر رہے ہیں. اور کنفرم میں نے آپ کو کر دیا پہلے بھی, عمران ریاض جو ہی جو ہیں وہ روح بصحت 100% ہو جائیں گے, اپنی صحافتی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائیں گے. عمران ریاض خان بالکل برابر میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور بڑی معنی خیز ان کی مسکراہٹ ہے. یہ بات سچ ہے. میری بھی چند روز پہلے عمران ریاض خان سے جو ملاقات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں. وہ روز تقریباً کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. تھوڑا سا ابھی لکنت ان کی زبان میں باقی ہے, اور 3 مہینے کا ڈاکٹر نے وقت دیا تھا, تقریباً آدھا وقت گزر چکا ہوا ہے, اور بالکل کچھ بھی 1-2 ویک میں اس بات کی توقع ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیں گے, وہ لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے. ظاہر ہے جو عمران ریاض خان پر بیتی وہ اپنی آپ بیتی بھی بتائیں گے, اور بہت سارے لوگ انہیں اس بات کی آفرز کر رہے ہیں کہ وہ کتاب لکھنا چاہتے ہیں یا پھر عمران ریاض سے کچھ مدد لینا چاہتے ہیں. تو ابھی عمران ریاض سے جو ہماری بات ہوئی, ان کے کہنا ہے کہ ابھی تک وہ بالکل اس بات پر توجہ کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد ان کی جو زبان کی لکنت ہے وہ ختم ہو, وہ لوگوں سے بات کریں. اور عمران ریاض خان اس میڈیا گفتگو کے بعد جو ہماری عمران ریاض خان سے بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ وہ آئین پاکستان کا احترام کرنے والے شہری ہیں, میری اپنی حدود و قیود ہیں, اور کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. ظاہر ہے میرا آئین, میرا ملک, میری زمین, میری مٹی مجھے اجازت دیتی ہے, اور مجھے بولنے کی آزادی حاصل ہے. ہاں کہ میں کسی پر غلط بہتان نہ لگاؤں, کوئی ایسی بات نہ کروں جو میرے پاس پروف نہ ہو, یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے میری وجہ سے کوئی ایسے حالات و واقعات پیدا ہو سکتے ہیں جس سے معاملات خراب ہوں. لیکن انہیں بات کرنے کا حق حاصل ہے, وہ اپنے اس بنیادی حق کو نہ چھوڑیں گے, نہ چھوڑنا چاہتے ہیں. بس وہ انتظار میں ہیں کہ وہ کب اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے عمران ریاض خان پر جو 142 دن کا مشکل وقت گزرا, جن حالات سے وہ گزرے, جس ٹراما سے وہ گزرے, یقیناً وہ ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے بہت زیادہ تکلیف دیتا. لیکن عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ اس نے اس وقت کو ایز اے اپرچونٹی لیا. ہماری جو ان سے بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے میری رہنمائی کی, میں ثابت قدم رکھا, اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. ایک قرآن مجید فرقان حمید اور کچھ قرآن مجید کی تفاسیر تھی جس کو وہ بار بار پڑھتے رہے, اور یہی ان کی ایک سب سے زیادہ مصروفیت رہتی تھی, جس میں 142 دن یقیناً ان کے کہنے کہ 1 سیکنڈ 1 سال کا لگتا تھا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ تنہائی, وہ ساری چیزیں کتنی تکالیف ہوتی ہیں اس میں. عمران ریاض خان بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں, بہت ساری باتیں انہوں نے ہم سے کی ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی زبانی آپ کو بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا, اور وہ بالکل آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھیں بھی. تو اس بات کا انتظار کریں کہ اگلے کچھ دنوں میں, یعنی کہ 1 سے 2 ویک کے اندر اندر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عمران ریاض خان بات کریں گے. وہ ابھی بھی بولنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کے وکلاء نے انہیں منع کیا ہوا ہے, اور ان کے جو مخلص دوست ہیں ہم نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ابھی آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے پہلے آپ ٹھیک ہو لیں, جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر بہتر انداز میں آپ اپنے لوگوں سے بات کریں تاکہ کنٹینیو یہ بات جاری رہے. امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.